देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नून लीग का यूटर्न, मुदाखलत की दावत और किसका होगा गिलगित बल्तिस्तान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये गीदड़, ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा कौन बनाएगा उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है। बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। मुझे क्यों निकाला, खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उसको लाने वालों से है। अब किसी से बात नहीं होगी, फौज से हमारा कोई रुकन मुलाकात नहीं करेगा। मुल्क में हर खराबी की जिम्मेदार ये फौज है। जनरल बाजवा को हिसाब देना पड़ेगा, वोट को इज्जत दिलवाएंगे। और इंक्वायरी रिपोर्ट रिजेक्टेड के बाद मुस्लिम लीग नून की फखरिया पेशकश, ये फौज हमारी है और फौज से बात हो सकती है क्योंकि वोट की इज्जत का मामला है। नवाज शरीफ ना अहल होने के बाद जीटी रोड पर निकले तो कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होने लगे कि मियां साहब नजरियाती हो गए हैं, वो इनकलाबी बन गए हैं, वो अपने माजी से बहुत आगे निकल आए हैं। अब लोग एक उसूल परस्त नवाज शरीफ को देखेंगे क्योंकि वोट की इज्जत का मामला है। फिर लोगों ने उस नवाज शरीफ को देखा जिसको 1 साल तक चुप लग गई। उनकी बेटी मरियम का आग उगलने वाला ट्विटर खामोश हो गया। लोग पूछते रहे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये खामोशी क्यों है भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं। जवाब आया कोई वजह नहीं, कोई मसलहत नहीं, बस वक्त आएगा तो सब बोलेंगे क्योंकि वोट की इज्जत का मामला है। फिर पता चला कि खामोशी की वजह शहबाज शरीफ को दिया गया टास्क था। शहबाज शरीफ नाकाम हुए तो मरियम का सोया हुआ ट्विटर जाग उठा। मियां साहब ने जलसों में लंदन से फौज पर गोलाबारी शुरू कर दी, हिसाब मांगने लगे और बुलंद आवाज में कहा कि उनका मुकाबला इमरान खान को लाने वालों से है क्योंकि वोट की इज्जत का मामला है। कुछ लोगों ने फिर उम्मीद लगा ली कि अब नून लीग बदल चुकी है, उनकी सियासत एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहिमत नहीं मज़ाहिमत वाली होगी। अब मरियम नवाज इनकलाबी बन गई हैं और मियां नवाज शरीफ पुराना हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि वोट की इज्जत का मामला है। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर पूरी नून लीग आस्तीनें चढ़ाकर फौज से लड़ाई के लिए बाहर निकल पड़ी। आर्मी चीफ की इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो मियां साहब ने रिजेक्टेड का ट्वीट ऐसा दागा जैसे वो बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहे हों क्योंकि वोट की इज्जत का मामला जो है। और फिर वो हुआ कुछ यूं कि इनकलाब, नजरियात और उसूल सब धरे के धरे रह गए और मरियम नवाज ने कहा कि वो फौज से बात करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वोट की इज्जत का मामला है। आज प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनरल एजाज अबान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अंसार अब्बासी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अंसार भाई साहब आपसे बात शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है कि वोट को इज्जत मिल गई है चूँकि 2-3 माह पीएम ने फौज को ललकारा और अब उसके बाद वो मुज़ाकरात की, डायलॉग की पेशकश कर रही हैं, या आप ये समझते हैं कि उनको वहाँ से इशारा या कहीं से इशारा हुआ है कि आपके वोट की इज्जत हमारे पास है? देखें, मैं वैसे पर्सनली ये समझता हूँ कि जो इशारों की सियासत है ना पाकिस्तान में, खतरनाक है। नहीं, इसको ख़त्म होना चाहिए, ये असूल की बात है, यानी कि इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसमें 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वो मैं इसलिए कहता हूँ चूँकि PMLN के मुतालिक बात हो रही है। मुझे वोट की इज्जत दो की, वोट को इज्जत दो की फ़िलासफ़ी के ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। कोई फॉरेन फैक्टर्स, मतलब है कि अदर देन पार्लियामेंट, उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए कि आप हुकूमतों को गिराएं, उनको बनाएं, पॉलिटिकल पार्टीज को बनाएं या उनको बिगाड़ें आप। लेकिन यहाँ पे मेरा, देखिए, नहीं वो होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका अभी तक जवाब मुझे नहीं मिला कि जब मियां साहब को निकाला गया तो उस वक़्त उन्होंने ये नारा दिया, उस नारे के बाद वो चलते गए, इलेक्शन हो गए, सब कुछ हुआ, आके कैद काटी। तो ये जो 1 साल 1.5 साल गुजरा, इसके दौरान खामोशी पे भी मुझे एतराज़ नहीं है, बिकॉज एज एक स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर भी आप खामोश रह सकते। बता दिया उन्होंने क्यों खामोश। मुझे एतराज़ इस बात के ऊपर है कि जिनको आज आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, आर्मी चीफ को और DGISI को, कि ये लोग जिम्मेदार हैं। 2 आर्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आर्मी होती भी नहीं, वैसे एस्टेब्लिशमेंट ही होती है।
یہ دو لوگ رسپانسبل ہیں اور پرائمریلی زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے آرمی چیف کے متعلق. جی میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کیوں دیا آپ نے؟ بالکل لائن میں لگ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لائن پہ لگ کے, اور ایکسٹینشن وہ چیز ہے جو میری ذاتی رائے میں اداروں کو کمزور کرتی ہے اور ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے. میں اس پہ بات کرتی ہوں, لیکن میرا بھی ایک سوال ہے یہاں پہ اور آپ سے ہی کر رہی ہوں. سر آپ نے سنا نا یہ میاں نواز شریف مریم نواز دونوں اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, آج بھی میاں صاحب نے بھی کی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو دور رہنا چاہیے سیاست سے. صرف کیا خیال ہے کہ کس منہ سے اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجو, شرط رکھی جا رہی ہے, پھر ڈائلاگ کریں گے؟ اچھا, اس میں بی بی سی کی جو رپورٹ آئی تھی, انٹرویو تھا, بی بی سی کا انٹرویو تھا, تو اس میں انیشلی یہ ویسے جو چیز تھی نا, یہ میں نے پھر بعد میں انٹرویو سنا, مریم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ گھر بھیجے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دل میں خواہش لوگوں کی ہے. یہ چیز بھی اسی طرح غلط ہے. اگر نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا اور وہ ایک گناہ تھا, ٹھیک ہے, وہ اگر حرام کام تھا تو یہ حلال نہیں ہو سکتا, یہ بھی حرام ہی ہونا چاہیے. ہاں, مدت پوری کرنے کا حق حاصل ہے ہر ایک کو. پہلے بھی دو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ جس گورنمنٹ کو نکالنا چاہیں نکالیں, لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا اور پھر شکایت کرتے ہیں فوج ٹائم نہیں گورنمنٹ کو دیتی, کام ہمیں نہیں کرنے دیتی, اور اب خود وہی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جب میاں صاحب نے یہ پابندی لگا دی کہ تو پھر یہ جو قریبی ساتھی ہیں اس وقت مریم نواز کے, وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں؟ میاں صاحب منع کر چکے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ اتنا ویل انٹرنچ ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے پولیٹیشنز کا, کہ اتنی ایک میاں صاحب کے بیان سے ختم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ رابطے ایون ریسنٹ پاس میں بھی رابطے ان کے چل رہے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کو جو بھی تھا, ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھی, وہ ظاہر ہے نہیں ملی, وہ جو ان سے وعدے تھے وہ وعدے ان کے پورے نہیں ہوئے, اور اس وجہ سے یہ فرسٹریٹڈ. میں اس پہ آگے چل کے ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک بات بتا دیں پھر جنرل صاحب سے اس پہ بات کروں گی. سر کہ اب میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی نے ابھی تک جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہے, جو ان کے خلاف باتیں کرتے رہے, جو ذہنوں میں زہر اتارتے رہے لوگوں کے, اب وہ سب ختم ہو گیا. دیکھیں, پہلے بات میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کریں تو اس کو فوج کے ساتھ مکس اپ مت کریں, بیکاز اسٹیبلشمنٹ ہماری مطلب جو بھی 2-3-4 لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتے رہے ہیں. فوج تو آپ کو پتا ہے کمانڈ کا سسٹم ایسا ہے, جنرل صاحب کو پتا ہے کہ آپ کو جو بھی اوپر سے کمانڈ ملے گی آپ نے وہ سننا ہی سننا ہے, آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ آپ نہ کریں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج بدنام نہ ہو کسی بھی لحاظ سے, اور اسٹیبلشمنٹ دوسرے اداروں کی طرح, اور یہ چونکہ آج کل سارا فوکس ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سدھر جائے, جو کہ ان کو سدھرنا چاہیے, لیکن ہماری سول گورنمنٹس کو بھی سدھرنا چاہیے. صحیح بات ہے, اور مدد بھی مانگنی چاہیے, کو بھی سدھرنا چاہیے, ہماری پارلیمنٹ کو بھی سدھرنا چاہیے. رائٹ. اور یہ سارے اگر نہیں سدھریں گے, یہ فرض کریں 3 نہیں سدھریں گے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر دوبارہ سے سک ان کر دیا جائے گا. اوکے, اچھا سر, آپ نے وعدوں کی بات کی تھی, اب نیکسٹ آپ سے بات کروں گی, تو ذرا وہ وعدے بتائیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں پورے نہیں کیے انہوں نے. جنرل اعجاز امان صاحب, سر اب آپ بھی خوش ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ مفاہمت کی طرف آ رہی ہیں, اور سر یہ ان کی سیاست کیا ہے کہ اگر ادارے ان کے کہنے پہ, ان کی خواہش کے اوپر مداخلت کرتے ہیں تو اداروں کی بلے بلے ہے, بہت اچھے ہیں, زبردست ہے, اور نہیں کرتے تو حساب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, بہت برے ہیں یہ ادارے. پارس, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ میری خوشی تو ریلیونٹ ہے, بٹ ہو از مریم نواز, ان کا پارلیمانی اسٹینڈنگ کیا ہے, اس کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کیا ہے؟ ایک سزا یافتہ 7 سال سزا یافتہ عورت فار ڈپازٹنگ فورجڈ ڈاکیومنٹس ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان, دیٹس آل. یہ ان کی سزا معطل ہے ان کی اس وقت نہیں, اور مسلم لیگ اور اس کے علاوہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, دیٹس آل. نائب صدر بھی ہیں مسلم لیگ. اچھا, پھر کس حیثیت سے وہ پاکستان آرمی کے اوپر احسان کر رہی ہیں کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. خاقان عباسی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے اور بھی بہت سارے لیڈر ہیں کہ ہم آرمی سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ آرمی کو اپنے آؤسٹر کی وجہ بتا رہے ہیں, انٹرفیئرنس کا آپ الزام دے رہے ہیں, جو ابھی انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوتی آئی ہے. ویل, پاکستان کی تاریخ ہے, 3 مارشل لا لگے ہیں, ہوتی آئی ہے انٹرفیئرنس. ہوتی تو ہے نا سر, نہیں ہوتی آئی ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتی. یہ رہ نہیں سکتے لگتا ہے اس کے بغیر, پھر مدد مانگتے ہیں. انہوں نے اپنا جب تک کنڈکٹ یہ درست نہیں کریں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کون سی جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں, کس پارٹی میں جمہوریت ہے, مجھے ایک بتائیں. جی, حافظ حسین احمد کو ٹھوکر ماری جاتی ہے JUI سے کہ تم نکل جاؤ, ٹھیک ہے. نثار کو ٹھوکر ماری جاتی ہے کہ تم نکل جاؤ.
جو شخص منہ کھولے اپنے ان دنیاوی خداؤں کے آگے اس کی پارٹی میں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. اور وراثت پارٹی کی یا ایک وصیت پہ چلتی ہے یا ٹیلی فون پہ چلتی ہے, باہر سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ سو اینڈ سو از پریزیڈنٹ اینڈ سو اینڈ سو از وائس پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, جب تک آپ پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ اس وقت کر کیا اور رہے ہیں؟ جب تک ہم انسٹیٹیوشن نہیں, دوسری بات یہ منافقت ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ کوئی جگاڑ لگایا ہوا ہے, منافقت سے یا بھی کوئی نیچے واردات ڈال ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ منافقت سے بھی نیچے ہے. بیسیکلی یہ پپٹس ہیں. اور میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ گلگت بلتستان میں کیا کرنے جا, آگے بات کریں گے اس پہ, اس سے بھی بات کر لیں گے. ویسے پی ٹی آئی میں جمہوریت ہے, یہ لوگ جو پی ٹی آئی میں جمہوریت ہے, آپ نے کہا نا پارٹیز میں نہیں ہوتی ہے, صحیح بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی از ناؤ انڈر ٹرائل, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جمہوریت وہاں جہاں تک ٹالرنس اور بات سننے تک ہے وہاں تک تو ہے, لیکن پی ٹی آئی عمران خان کے علاوہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں, انہی کے نام سے کچھ بھی نہیں, بالکل صحیح. لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ کھوسا صاحب کے یا اعتزاز احسن کے یا رضا ربانی کا لیڈر بلاول ہے, تو فار گاڈ سیک سٹاپ پلینگ اٹ. مطلب ایک 22 سال کا یا 28 سال کا بچہ اگر ان کا لیڈر ہے, یا مریم نواز لیڈر ہیں, تمام نون کے جتنے خواجاز لے لیں یا جو خاقان عباسی لے لیں یا جتنے بڑے نام ہیں, اگر اس کی ویژن پہ پارٹی چلنی ہے تو پھر یہ ڈیموکریسی تحصیل ان کا ووٹ ہے, انہی کے نام پہ یہ لوگ ووٹ کوئی دیتے ہیں. احسان نہیں کر رہے, یہ بیگ کر رہے ہیں کہ فوج ہم سے بات کرے. وائی شوڈ آرمی ان سے کیوں بات کرے؟ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے, آئی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. آرمی سے بات چیت کرنا to resolve political crisis in the country unless it is part of the constitution, یا اس کو پہلے کانسٹیٹیوشن میں بلٹ ان کریں, اس کے اندر سٹرکچر کریں آرمی کے رول کو, اور پھر اس طرح کے مذاکرات یا ریکنسیلیشن کا رول دیں آرمی کو, اس کے بعد بات کریں. انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ڈائیلاگ کی بات, ٹھیک ہے وہ کر چکی ہیں, کیا یہی وجہ آپ کو لگتی ہے جو حافظ آباد کے جلسے میں وزیر اعظم نے مارشل لاء کی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ اکسا رہی ہے فوج کو مارشل لاء لگانے کے اوپر, فوج مارشل لاء کبھی بھی نہیں لگائے گی, مجھ سے آپ لکھ لیں, مارشل لاء کے ڈیز آر گون. تو پھر ٹیک اوور کوئی اور مارشل لاء کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے, اور کیا طریقہ ہے؟ یہی ایک نان سینسیکل ڈیمانڈ ہے نا, انوکھا لاڈلا کی جگہ انوکھی لاڈلی کہہ لیں, کھیلن کو مانگے چاندرے. ایک طرف آپ پاکستان آرمی کو کہہ رہے ہیں یا انڈائریکٹلی میسج دے رہے ہیں کہ پہلے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیں, پھر ان کو اقتدار میں لے آئیں, پھر اس کے بعد اپنا رول ختم کر کے بیرکوں میں واپس چلے جائیں, پھر نئے انتخابات ہوں گے تو ہم آپ کو بلا لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر ڈیموکریسی نے چلنا ہے تو ڈیموکریسی ان اصولوں پہ چلے گی جس پہ ساری دنیا میں. آپ یہ سمجھتے ہیں آج امریکہ میں آپ دیکھ لیں, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے, سٹنگ پریزیڈنٹ الیکشن کروا رہا ہے, لیکن الیکشن کمیشن اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیلپ لیس ہے, ہی از لوزنگ الیکشن. انڈیا میں 6 ہفتے وہ اپنے پاس ریزلٹ رکھتے ہیں پہلی ریاست کا, ایک دن میں آ کے ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور کوئی دھاندلی کی بات نہیں کرتا. اب اس تمام صورتحال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو پھر کوئی جواب یا کوئی کلیریفیکیشن یا تصدیق یا تردید کرنا چاہیے, اس بات کی ضرورت ہے؟ فوج نہیں چکے گی. کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا نہیں تھا وہ محمد زبیر کے حوالے سے, جب انہوں نے انکشاف کو کیا, اس لیے کہ انہوں نے آ کر باہر اور غلط باتیں کرنی شروع کر دی تھیں, جس کی وجہ سے یہ کہنا پڑا کہ جب آپ باہر آ کر اشاروں کے نایوں میں بات کرتے ہیں تو آپ تو بات کھل چکی ہے. یہ تو کلیئر کر دینا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ان کو آفر کی ہے, نہیں کی ہے. نہیں, ابھی بھائی صاحب بتائیں گے, انہوں نے کہا اگر آپ پاکستان آرمی کو کہہ رہے ہیں تو پاکستان آرمی نہ کوئی آفر کر رہی ہے, نہ آفر کرنے کی پوزیشن میں ہے, نہ ان سے ملاقاتیں کرے گی. الزام لگایا کہ ہمارے قریبی ساتھیوں سے ملاقاتیں کی ہیں, مجھے ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کیا, لیکن ان لوگوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے ہیں. ماضی کی بات, یہ تو میں نے کچھ اینکرز کو بھی کہتے سنا ہے. کل غلام حسین صاحب بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ محترمہ خود بھی ملنے گئی ہیں, بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے کوئی نہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں, لیکن جہاں تک میرا علم ہے پاکستان آرمی نان انٹرفیرنس, اور وہ نہیں ان سے بات بھی نہیں کرے گی, کسی قسم کے میڈیشن کے رول میں بھی ان کے کہنے پہ نہیں آئے گی. پی ڈی ایم کا منشور یہ ہے کہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے الگ رکھا جائے, دور رکھا جائے, تو پھر یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے ان کو ڈائیلاگ کی, وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے. یہ ووٹ کی عزت ہے, یہ انقلابی اور نظریاتی لیڈر ہیں, یا ان کے جو بیانیے اس کی اصل حقیقت ہی یہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم بات شروع سے تھوڑی سی کریں تو سمجھ آ جائے گی. یہ دہاڑی دار ہیں, یہ موقع پرست ہیں, یہ موقع شناس ہیں. نمبر 1, نظریہ ان کا ہے اقتدار میں آنا, اور بیانیہ ہے بھائی صاحب سب پڑھ رہے ہیں, بیانیہ ہے کیسوں سے جان چھڑانا.
पढ़ सकता है, बोल को नहीं सकता। ये बड़ी बात होती है, यानी ये एक होती है। चंद कोई बोल सकता है। बयानिया है केसों से जान छुड़ाना, और इनकलाब, मज़ाहमत, सिविलियन बालादस्ती का मतलब है आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। और बाकी सब ढोंग है, सब ड्रामे हैं, सब नाटक है, सब फजूल है। इशू ये है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने 3 यू टर्न मारे मरियम नवाज साहब ने। पहला यू टर्न क्या था? फौज से बात नहीं करनी, फौज से बात हो सकती है। दूसरा यू टर्न क्या था? जमहूरी वजीर आजम को घर अब नहीं भिजवाना। आमर 9 साल, जमहूरी वजीर आजम 1 साल लगाते थे। तो अब क्या? भिजवा दें तो बात करें और फिर हम इक़्तिदार दें, उसके बाद फौज छुट्टी चली जाए। अच्छा, तीसरा था हम वोट को इज्जत देंगे, वोटर विल डिसाइड। यहाँ नहीं, वोटर डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ मेरी प्यारी फौज डिसाइड करे। उठा के बाद 3 यू टर्न मारे। अच्छा, ये छोड़ें कि वो पीडीएम की सरबराह हैं, ये तो मैं पीडीएम की नहीं है। वैसे मैं हैरान होता हूँ, ये भी बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जो बाबे, चाचे, ताए, ये फुफ्फे, ये जो हमारे बड़े हैं, ये जो 20-20 साल 30-30 साल से सियासत में हैं, वो बिलावल और मरियम को बिठा के ना आप दरवाज़ों के बाहर खड़े हो जाते हैं फोटोग्राफरों के पीछे, ताकि तस्वीरें खींच लो। क्यों? उसकी क्वालिफिकेशन एक की क्या है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, मुजरम, नाअहल, सज़ा याफ्ता, इश्तिहारी। दूसरे की क्या है? वो भुट्टो साहब के नवासे हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहब अल्लाह उनके दोनों की मगफरत करे, उनके वो नवासे हैं और बेटे हैं। सिंपल, सादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस गल गई मुक। अच्छा, एक बात, पीडीएम की सरबराह नहीं है। अच्छा, क्या उनको मुस्लिम लीग, अच्छा ये जो आप कह रही नायब सदर हैं, ये लंदन में गए थे, शहबाज शरीफ साहब बाऊ जी को पूछा उन्होंने क्या नायब सदर और सदर बना, इससे सीनियर हैं शायद खाकान अब्बासी, उससे सीनियर हैं शहबाज शरीफ साहब, उससे सीनियर हैं नवाज शरीफ साहब, उससे जूनियर है, मगर पार्टी पूरी जेब में है। अच्छा, क्या वो पीडीएम की सरबराह नहीं है? क्या वो मुस्लिम लीग नून ने उनको इख्तियार दिया, पीडीएम ने दिया? नहीं दिया। क्या हम, अच्छा चलो मान लेते हैं, छोड़ दें, ये फजूल बहस है, इस मुल्क में ये बहस होनी नहीं चाहिए। क्राउड पुलर हैं, आतिफ असलम भी हैं, आलम लोहार भी हो सकते हैं क्राउड पुलर। मरियम नवाज है, मुल्क में लोग अपने वोट के जरिए डिसाइड करते हैं, उनके पास ताकत है, वो कहती हैं ये जन साहब भी मान लें, अब्बासी साहब भी मान लें, मुझे ना ये लॉलीपॉप दें कि जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं। अच्छा, हुकूमत जाली, मान लेते उनकी अपनी राय, हुकूमत जाली, हुकूमत सिलेक्टेड है, हुकूमत को मैं हुकूमत नहीं मानती, इमरान खान एक बीमारी है, नाम नहीं लेना चाहती, मगर फौज से मुज़ाकरात हो सकते हैं, मेरे करीबी लोग राब्ते में हैं। बाउज, अच्छा, अब नारा क्या लेके चला है पीडीएम और नवाज शरीफ साहब? आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, और अच्छा मजे की बात है कि उसी जालीपन में के सेटअप भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, नजरिया नहीं है। अच्छा, नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं है मुश्तरका, सब अपने अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। मैंने शुरू में बताया। अच्छा, पीएसी की चेयरमैनी भी ले ली है, अपोजिशन लीडरी भी हैं, ले ली हैं, जाली सेटअप में मौजूद है, लेकिन जाली है, बात नहीं हो सकती। अच्छा, डीजीआई और आर्मी चीफ हमारे मुजरम हैं जी, ठीक है ना, नाहल करवाया, सजाएं दिलवाई, हरवाया, सारा कुछ इन्होंने किया। अच्छा, लेकिन फौज से बात हो सकती है। अच्छा, और फौज से मुज़ाकरात, सर मेरा एक फ्लो ना रोके, फिर फौज से मुज़ाकरात हो सकते हैं, फौज से मुज़ाकरात, मेरे करीबी लोग भी राब्ते में हैं, ठीक, मेरे करीबी लोग भी राब्ते में। अच्छा, वो इनकलाब ढोंग था या ये ढोंग है? वो झूठ था कि ये झूठ है? अच्छा, कुछ भी है। अच्छा, जब हुकूमत को घर भिजवाया जाए फौज, अच्छा अब हम किस तरह मजीद पीडीएम के बाद फौज को क्यों बात हो सकती है? क्योंकि हुकूमत को घर भिजवा दिया, ठीक है। अच्छा, ये है बयान खुशाइन नहीं है वैसे, आप उनकी तारीफ नहीं बनती कि वो मज़ाहिमत से मुफाहिमत की तरफ आ रही हैं। मैंने अभी अच्छा शुरू में, अच्छा आप अपने इंट्रो के अलावा कभी किसी का नहीं सुनती, मेरा इंट्रो नहीं सुना, मेरा इंट्रो नहीं सुना कि दिहाड़ीदार हैं, ये नहीं सुना कि ये मौका परस्त हैं, ये नहीं सुना कि इनका आल बचाओ माल बचाओ प्रोग्राम है। ये एक तरफ क्यों तारीफ तो बनती है, किस लिए मफाहमत की बात कर रही हैं? और मफाहमत की कौन बात कर रहा है? ऐसी सियासत में जहाँ हर तरफ एक्सट्रीम नजर आ रही है मुल्क में, कहीं तो बात खत्म होनी है ना। मुबारक हो तैरूर कादरी वाली, मुबारक मुबारक। बाकी या कि ये मछलियां हैं, पानी एस्टेब्लिशमेंट है, ये मछलियां हैं, पानी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बात ये अभी लिखा है, ये बादल है, बारिश एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये गुड़ है, मीठा पान एस्टेब्लिशमेंट है, ये चूल्हा है, ईंधन एस्टेब्लिशमेंट है, ये मजदूर हैं, मजदूरी एस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने कहाँ जाना है?
آپ نے بچے میں چونگڑوں نے یہ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. اور اچھا دوسری بات ہے اگلی باری کے لیے کچھ چھوڑ دیں. نہیں بڑا کچھ ہے ابھی کچھ ہے. جب مریم نواز 14 پیجز ہیں. مریم نواز صاحب جب انقلاب سے مفاہمت پہ آ سکتی ہیں تو ہمارے پیجز آپ کو گراں گزرتے ہیں. جنرل صاحب آخر میں نام لیں گی. یقین کریں جنرل صاحب آپ کی باتوں سے بہت خوش ہو رہے ہیں. ہم ذرا باجی صاحب سے بات میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ آخر پہ نام. اچھا اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس پہ بھی ڈونگرے برساؤ کہ وہ انقلابی ہو گئی تھی. اب اس پہ بھی ہمیں ناچنے دو کہ وہ مفاہمتی ہو گئی ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. بھائی صاحب جو آپ نے پہلے بھی مجھے یاد ہے آپ نے بات کی کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کے حوالے سے آپ بات کر چکے اور آپ ملاقاتوں کی آپ نے بات کی اور آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تیار ہے نا بات چیت کے لیے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات چیت اس طرح ہو سکتی ہے اور کیا اطلاعات ہیں کہ کون لوگ ہیں مریم نواز کے وہ قریبی ساتھی جنہوں نے ملاقات کی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو مریم صاحبہ نے پری کنڈیشن سیٹ کیا نا, میں تھوڑی سی بات کر لوں اس کے اوپر کہ جی یہ گورنمنٹ جانی چاہیے اور اس کے بعد بات چیت ہوگی. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ پری کنڈیشن اگر یہ سیٹ کریں گی تو ہر پارٹی پھر ہر اسٹیک ہولڈر پری کنڈیشن سیٹ کرے گا اور پھر ڈائلاگ ہو نہیں سکتا. جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی فوج کو نہیں ہر حال میں ڈائلاگ میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پولیٹکس میں انٹرفیئرنس کرتی رہی ہے. یہ بات ایک تسلیم شدہ ہے اور تسلیم کرنی چاہیے. اور اب پھر گھسیٹ رہے ہیں اس کو. نہیں اور گھسیٹ بھی رہے ہیں. تو اپنا قبلہ جب ہم نے درست کرنا ہے اور اس میں ہم سب نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اور جو جنرل صاحب نے کہا نا پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اپنے اندر بھی ڈیموکریسی لے کے آنی ہے. ملاقات اس کے لیے پری کنڈیشن پھر آپ کوئی بھی پری کنڈیشن کے ساتھ معاملہ آگے. میں آپ ہی کی خبر پہ بات کر رہی ہوں کہ ملاقات کن سے ہوئی ہے, وہ کون قریبی ساتھی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو انٹریکشن ظاہر ہے سب کے ساتھ ان کا رہا, ظاہر ہے سب کے ساتھ رہا. ابھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں سے ان کا کانٹیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. کیا بات ہوئی آپ کے خیال میں؟ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کانٹیکٹ ہے, حوصلہ افزا ملاقات تھی کانٹیکٹ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ون سائیڈڈ کانٹیکٹ ہے جس سے پی ایم ایل این کا ریسنٹلی, ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے پی ایم ایل این کے ایک اہم بندے نے بتایا تھا کہ پہلے تو ہوتا تھا چوئی نثار صاحب کا انٹریکشن ہوتا تھا سوال کا جواب نہیں, میں وہی جواب دے رہا ہوں. حوصلہ افزا ملاقات ہر کوئی اب چوائس اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے کہ کس کو پک کرنا ہے, جس کو چاہتے ہیں وہاں پہ کس کو پک کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں بات کی بات کر رہا ہوں, مطلب اچھے ماحول میں ہوئی, کوئی کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے کیا آگے ہونا ہے. لیکن میں کیا بات آپ کو بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ کرے جی یا پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی, ٹھیک کوئی بھی, ان انٹریکشنز کے متعلق کوئی پرسنل ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کے ساتھ ظلم ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں بے شک. اور اس میں انٹرسٹ دونوں سائڈز کا ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, دونوں سائڈز کا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ سیدھا ڈائلاگ کریں اور ڈائلاگ کر کے اس ملک کے سسٹم کو جو ڈی ریلڈ ہے اس کو آپ واپس سیدھے رستے پہ لے کے آئیں. اور کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہی بات کہ جی چھپ کے جو ملاقات کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہی کہ جی یہ صرف پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یا ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, یا اس میں پی ڈی ایم کی باقی پیپلز پارٹی شامل ہے, جے یو آئی ایف بھی شامل ہے؟ انڈائریکٹ میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپروچ کیا گیا اور پی ایم ایل این کو بھی اپروچ کیا گیا. اور ملے صرف پی ایم ایل این والے؟ نہیں اپروچ دیکھیں وہ انڈائریکٹ اپروچ ہے, ٹھیک ہے. اور تینوں سے مطلب کنوے تینوں کو میسیجز ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی اچھی کیوں ہو گئی ہے, بہت اچھی کیوں ہو گئی ہے؟ ہاں جی واقعی 2 قدم پیچھے چل رہی ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. باقی دوڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میاں صاحب کا جو بہت اگریسو سٹانس ہے میں ویسے اس کو اپروو نہیں کرتا. ٹھیک, وہ آج بھی یہی حال تھا میاں صاحب کی تقریر میں. اس لیے میں نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ اس سے دیکھیں کنفرنٹیشن بڑھے گی اور ملک یہ اس کے پیچھے پڑے جن صاحب کی طرف, یہ اس کے پیچھے جنرل صاحب ناراض ہو گئے نا, ناراضگی خطرناک ہوتی ہے. اچھا آپ ویسے آج آپ نے کوئی تہیہ کیا ہوا ہے کہ جیسے انٹرو میں بھی اور ارشاد بھٹی اور ٹھک 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 درمیان میں پھر کبھی یاد آ جاتا ہے آپ کو کہ اچھا یہ بھی ہے, اتنا ہم نے آپ کی بات سنی, اتنا ٹائم نہیں مہربانی وہ کاٹ دیجئے گا ساری, ان کی باتیں چلنے دیجئے. یعنی اچھا یعنی یہ ایک جملہ ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے کہ میاں صاحب اوپر سے انقلابی رہیں
وہ دباؤ بڑھاتے رہیں, یہ نیچے سے باتیں کرتے رہیں. ٹھیک. جن صاحب اچھا سر, ابھی جو 2-3 دفعہ ذکر ہو چکا اور ہوتا بھی ہے, دیکھیں جی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر نون لیگ کو کہتی ہے, میاں صاحب کو کہتی ہے کہ یہ جنرل جیلانی کی وہ نرسری میں پلے بڑے, پھر نون لیگ پی ٹی آئی کو کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ جماعت ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پالا. سر یہ دیکھیں دونوں طرف سے متنازع تو پھر ادارہ ہی ہو رہا ہے نا. آپ بھی جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ادارے کی بھی سپورٹ ہوتی ہے جو اس طرح کی چیزیں پھر باہر نکلتی ہیں اور کرٹیسائز پہلے میں نے کہا نا ہوتی رہی ہے. کنونشن لیگ بھی ادارے کی بنائی ہوئی تھی, جنیجو لیگ بھی انہی کی بنائی ہوئی تھی, نواز لیگ بھی انہی کی بنائی ہوئی تھی, کیو بھی انہی کی بنائی ہوئی تھی. اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کریں. پی ٹی آئی اس کی 22 سال کی سٹرگل ہے یار. فار گاڈ سیک 1,72,000 ووٹ, 1,72,000 ووٹ. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی آدمی عمران خان کو نہیں. لیٹس ناٹ ٹیک اٹ اوے فرام ہم. ہی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر آفٹر ذوالفقار علی بھٹو. الیکشن کے دنوں میں he had a swing vote. ٹوٹل ان کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے بھی ادھر آئے اور لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا. پاکستان آرمی نہ کبھی کر سکتی ہے نہ وہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو 1,72,000 ووٹ دلوا دیں. But let's give credit to عمران خان. اس کی 22 سال کی سٹرگل ہے. He mesmerized the people of Pakistan. People had hope in him. اب وہ اس ہوپ پہ he is living up to it or not وہ الگ بات ہے. اگر پی ڈی ایم کوئی پلیٹ فارم ہوتا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک پوچھا تھا, یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے, ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لاجیکل الائنس ہے, ان کے اپنے مقاصد ہیں. بیسیکلی تھیری یا تھیم ایک ہے جو بڑی صاحب نے کہہ دیا کہ جان بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. جدھر بھی جائیں گے ہر گھر سے بٹی نکلے گا, کدھر جائیں گے. تو بات اصلیت یہ ہے. اور ابھی جو ان کو لیٹسٹ ڈائریکٹیو آیا ہے میں آپ کو ابھی بتا دوں, نواز شریف کا, کہ گلگت بلتستان میں اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ نے اسمبلیوں میں حلف نہیں اٹھانا. نون اور پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ حلف نہیں اٹھائیں گے. یہ شارع ریشم کو بلاک کریں گے, یہ وہاں پہ ہنگامے کرانا چاہتے ہیں. اور یہ ان کے جو ماسٹرز ہیں انہوں نے ان کو یہ ڈائریکٹیو دے کے بھیجا ہے جو نواز شریف نے ان کو پہنچا دی ہے. آپ خبر دے رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کنفرم بالکل. اینڈ مریم نواز ہیز کنویڈ اٹ ٹو بلاول زرداری کہ اگر ہم لوگ انتخابات ہار گئے, خاقان عباسی کیوں کل سے دھاندلی کا شور مچا رہا ہے کہ جی ریگنگ تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. وہ تو مریم اور بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دو پھر پہرا دو اس کے اوپر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں, لیکن آپ گلگت بلتستان کا ایک ڈائنامک کیوں نہیں سمجھتے. آپ ادھر فوج کو کھڑے ہو کے گالیاں دیں جہاں اس وقت 85,000 ریٹائرڈ فوجی رہتا ہے اور 65,000 سرونگ وردی پہن کے بیٹھا ہوا. ہر گھر میں 1 سے 2 فوجی ہیں. گلگت بلتستان کی نادرن لائٹ انفینٹری. اور یہ اگر آپ ان کے ادارے کو گالیاں دیں گے, اگر آپ ان کی فیملی کو, یہ ان کی فیملی کو گالی ہے جہاں سے وہ روٹی کھا رہے ہیں, وہاں پر نہیں کھڑے ہو کے دیں, تو اگر آپ وہ وہاں گالیاں دیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم یہاں سے انتخاب بھی سویپ کر کے جائیں گے, اسٹرکچر میں بلٹ ان ہے کہ دے کین ناٹ ون. اور پھر ہسٹوریکلی ان علاقوں نے ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی ووٹ دیا ہے. اگر آپ ان 2 تاریخی ریالٹیز کو, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان میں اتنا ڈائنامزم ہے کہ یہ ان 2 تاریخی ریالٹیز کو واش آف کر کے اپنی وہاں پہ سیٹ نکال لیں گی تو یہ ناممکن ہے. لیکن ابھی یہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم سی پیک کو افیکٹ کریں گے, ہم شارع ریشم بلاک کریں گے, ہم جلاؤ اور گھیراؤ کریں گے اور ہم حلف نہیں اٹھائیں گے, اس طرح ملک یہ انفارمیشن ہے آپ کی یا آپ خبر دے رہے ہیں؟ میری پرسنل انفارمیشن. اوکے سر, ایک اور بات پھر میں بریک لوں گی بھٹی صاحب, اس کے بعد آپ کا پورا ٹائم. ٹھیک ہے نا, 4 سوال کریں. ایک چیز, کیونکہ کل ایک بڑی امپورٹنٹ بات مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں کی, انہوں نے یہ کہا, ہوسٹ بنا لیتے ہیں زیادہ اچھا. سر آپ گیسٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں, یقین کریں. سر مریم نواز نے کل اپنے انٹرویو میں بات کی نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جب ایکسٹینشنز نہیں دی جاتی ہیں تو پھر ڈان لیگز کی طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. غالباً جنرل راحیلی کی بات کر رہی تھی, انہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی جنرل راحیل نے. This is bullshit. قادر بلوچ نے بھی یہی بات کی ہے جنرل صاحب نے. قادر صاحب کے, میری بات سنیں, قادر بلوچ, جنرل قادر بلوچ کور کمانڈر تھے جنرل راحیل شریف کے. اگر انہوں نے نواز شریف نے انہیں اس وقت بتایا تھا, ڈیڈ ہی ٹاک ٹو راحیل شریف؟ اگر ان میں اتنی پولیٹیکل ویژن اور ادارے کے ساتھ یا اپنے اس اسٹاف آفیسر کے ساتھ اتنی لائلٹی ہوتی جو اس وقت کا سٹنگ آرمی چیف تھا, لیٹ می سیڈ ہی شوڈ ہیو کالڈ راحیل شریف. آر یو آسکنگ فار ایکسٹینشن؟
ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں اپنے ریٹائرڈ ایلڈرز کا کہ میں میجر جنرل ہوں, مجھے آج بھی چیف سر کہہ کے ملتا ہے کیونکہ میں ایک وقت ان سے سینئر تھا. تو ہمارا اتنا ہی کوڈ ہیو ٹاک ٹو راحیل شریف بجائے انہیں آج لیٹ ڈاؤن کرنے کے. آج یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے نواز شریف سے میں مایوس ہوا سر, نہیں مایوس ہوئے تھے تو ہی شوڈ ہیو کالڈ ہم. لیکن کاتب الحق صاحب اس وقت میں یہ بات کر رہے ہیں جب وہ نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں. اگر اب وہ خلاف بھی بولتے ہیں تو میاں صاحب سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہتے ہیں, ایکسٹینشن مانگی تھی جنرل راحیل نے؟ آپ کی اطلاع ہے کہ مانگی تھی, مانگی تھی اور ایکسٹینشن بھی, فیلڈ مارشل بھی, کئی تھیوریز چلی تھی, لیکن یہ مکس غلط کر رہی ہیں کہ ڈان لیگ تو وہ یہ ڈان لیگ کی اس کی وجہ نہیں ہے, اس کو جھوٹا قرار دلوانے کے لیے ایکسٹینشن کی بات اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ڈان لیگ تو نواز شریف صاحب نے, ہم سارے جرنلسٹ کو نواز شریف نے پیش کیا, افسروں کو نواز شریف نے پیش کیا, انکوائری کمیٹی نواز شریف صاحب نے بٹھائی, اپنے فاطمی صاحب اور پرویز رشید کو نواز شریف نے فارغ کیا. اس وقت رکوع تھا نا, اس وقت سجدے میں گر گئے. اور اسی طرح دھرنوں والے جب مشاہد اللہ کو فارغ کر دیا سجدے میں گر گئے. اب ان کو حریت پسند بنے اور 6 وزیر اعظم کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نکلوانے والا آدمی, 6 وزیر اور آرمی چیف بنانے والا آدمی ابھی کہہ رہے ہیں نہیں سر, ادھر نہیں آپ سے سر. اس پہ چھوٹا سا کامنٹ, آپ کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے اس بات کو, جنرل راحیل نے مانگی تھی ایکسٹینشن یا نہیں؟ دیکھیں ابھی جنرل راحیل صاحب انکار کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا, لیکن لابنگ بہت ہو رہی تھی, یہ مجھے پتا ہے اس وقت. تو مانگی گئی تھی, انہوں نے کسی کو کہا ہوگا یا نہیں, لیکن لابنگ ان کی بہت ہو رہی تھی. پرائم منسٹر کو کہا گیا تھا کہ ایکسٹینشن دے اور انہوں نے نہیں دی. اوکے, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز. اچھا بھٹی صاحب, اب چونکہ پروگرام میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے, کنکلوڈنگ ریمارکس نہیں دوں گا جن صاحب سے. نہیں کافی ٹائم ہے, میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ سارا ٹائم آپ کا ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں. بھٹی صاحب 20 منٹ بول کے بھی ناراض ہیں. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف آتے ہیں نا, دیکھیں وہ ضروری ہے, حل بھی نکلنا چاہیے. بھٹی صاحب اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایکسٹریم ہی ایکسٹریم ہے, تو اب یہ بات آپ کو کہاں پہ ختم ہوتی ہوئی یا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ 2 آپشنز ہیں, یا تو یہ ہے کہ مکمل ریلیف, یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسری طرف سے گیم ان کے حکومت کی مضبوط ہو اور وہ تمام تر افواہوں کے باوجود سول ملٹری تعلقات ایک پیج پہ رہیں. ٹھیک, اور تمام تر وہ جو اب دیکھیں نا اس میں ایک بڑی صاحب ویسے کسی مہذب دنیا کی طرح کیا ہمارے ہاں جو یہ سیاسی گیم ہے اس کے رولز آف دا گیم سیٹ نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم 60-70 سالوں سے یہی سن رہے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے, ڈائیلاگ کرنا ہے, لیکن ہوتا یہی ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے. مہذب دنیا میں جو بورس جانسن ہے اس کی تنخواہ کٹی, وہ پریشان پھر رہا تھا کہ میں اپنی بچے کے لیے آیا کیسے رکھوں. یہ ہمارے یہاں ہے مہذب بالکل بھی نہیں. 25,000 کنال, 300 کنال, ہر شہر میں بلاول ہاؤس, اور کمال یعنی ان کے, اور مہذب دنیا میں یہ ہیں 25 والیوم 10 والیومز اور فلوتے والے اور سارے, بیٹے کا علاج کرانے کے لیے براک اوباما نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن ہے, اس سے پہلی مرتبہ جب یہ صدارتی دوڑ میں تھا تو اس پہ برطانوی سیاستدان کی تقریر چوری کرنے کا الزام لگا. وہ ہٹ گیا, الزام لگا. ان کے جنرلز بھی ایسے ہی ہوں گے نا, یہاں میرے بچوں اس لیے کہ یہ کریکٹر والے ہیں. اوکے, اچھا, کوئی ایک ڈیموکریٹک, میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں, یہ 2 مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور آپ بھی زیادہ پڑھی لکھی ہیں, مجھے بتا دیں ایک ڈیموکریٹکس ابھی تک ہے یہ جو موجودہ لاٹ میں, ایک ڈیموکریٹک بتا دیں, بتائیں نا, نام لیں کہ یہ ڈیموکریٹک ہے جو اس جمہوریت کے تمام منطق, اصولوں اور اخلاقیات پر پورا اترتا ہے. ٹھیک, ایک بھی نہیں ہے. عمران خان بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان نہیں ہے. عمران خان کمپرومائزز کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کارٹلز میں گھرے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب سٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان ڈائیلاگ میں تو پہل کر لیں تاکہ یہ جو صورتحال ملک میں ہے ان کا جو رویہ ہے وہ رکاوٹ نہیں, اپوزیشن کے ساتھ چور ڈاکو پہ نہ کریں, جو وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ میں مقدمات پہ بات نہیں کروں گا, NRO نہیں دوں گا. اس کے علاوہ اور بھی تو بھٹی صاحب وہ اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کو کوئی انیشیٹو تو لیں, انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا, مطلب وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کے وزراء کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تیار ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ دودھ کے دھلا ادھر سے بھی کوئی نہیں ہے. آپ کرونا پہ متفق نہیں ہوئے, آپ سی پیک پہ متفق نہیں ہوئے, آپ کشمیر پہ متفق نہیں ہوئے, آپ ٹڈی دل پہ متفق نہیں ہوئے, آپ کراچی پیکج پہ متفق نہیں ہوئے, آپ کسی جگہ پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ کام چھیک کے رکھنا ہے. تو بنیادی طور پہ 2 آپ کا مین کویسچن ہے کہ
یا یہ سارا ختم کر دیں, نیب ختم کر دیں, احتساب ختم کر دیں, کرپشن کیسز ختم کر دیں بڑوں کے, یہ جو 2-4 بڑے گھر ہیں, یا پھر مضبوطی سے لگے رہیں. انصار بھائی صاحب, کیا خیال ہے کہ اس وقت کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے؟ ہو سکتے ہیں سر, اور اگر ہوتے ہیں تو ڈائلاگ کون کروائے گا, پھر جو رزلٹ آئے گا اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا, اور جو کروائے گا اس پہ اتفاق ہونا سب کا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, میری ذاتی رائے میں ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. اس کا انیشیٹو اصل میں لینا چاہیے گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو لینا چاہیے. اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہیں لیتے تو جوڈیشری بھی نہیں لے سکتی, چیف جسٹس نہیں لے سکتے, اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نہیں لے سکتی. اسی لحاظ سے اپوزیشن یا تو پارلیمنٹ میں وہی بات ہے کہ سارے غلام ہیں, ایک لیڈر کے سارے غلام ہیں. اس صورتحال میں اگر فرض کریں پرائم منسٹر ڈائلاگ کی آفر نہیں دیتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈ ان چاروں کے کوئی باڈی ہو, اور میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو چاہیے کہ آپ جو ہے ڈائلاگ کروائیں ان تمام پارٹیز کے درمیان. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوگا تو ہم مزید نیچے گرتے جائیں گے, مزید نیچے گرتے جائیں گے. کیا فوج ڈائلاگ میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے ان کو سر؟ What constitutional right army has کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کو اور حکومت کو بلا کے آرمی ڈائلاگ کروائے, کس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تحت؟ سر میں ویسے پوچھوں, کوئی اسٹیک ہولڈر بن کے کردار ادا کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ کیا آپشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ آرمی کو سیاست میں ڈریگ کر کے اس کے بعد دوبارہ انہیں بدنام کرنے کا یہ ایک نیا ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے کہ آرمی کو یا ڈریگن کر لو یا اتنی تنقید کرو کہ ان کو حکومت کو اور ان کو الگ آپس میں لڑا دو. سر ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ وہ خود آئے ہیں, انہوں نے رابطے کیے ہیں قریبی ساتھیوں سے. I don't believe it کہ پاکستان آرمی ان کو پیغام بھیج رہی ہے کہ ہم سے بات کرو. جی ایسے کہا ہے نا آپ نے, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھو ان کو رائٹ ہے, he may be خبر دے رہے ہیں, he may be informed, I am not. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, جنرل صاحب ایسے جو ہے نا, جنرل اعجاز صاحب یہ رول آؤٹ کر رہے ہیں ڈائلاگ, کیونکہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں نے لکھا ہے کہ دیٹ از ناٹ averse to, وہ مخالف نہیں ہے. ڈائلاگ ہوگا تو وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. جی سر, ڈائلاگ یہ میری اطلاع ہے. دیکھیے پارٹیسپیٹ کرنا اور بات ہے, نہیں ایز اے اسٹیک ہولڈر پارٹیسپیٹ. پرائم منسٹر آف پاکستان اگر ان کو یہ پارٹیاں جو ابھی تک سر ایز اے اسٹیک ہولڈر کہہ رہے ہیں, بات تو سنیں نا, پی ایم کے کہنے پہ نہیں, اگر یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم کہتا ہے کہ ہی از ناٹ رائٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر, اور ہم ان کے انتخابات کے رزلٹ کو نہیں مانتے, اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, حلف اٹھائیں گے, بیٹھیں گے ضرور, لیکن اس سٹرکچر کو ہم اللیگل مانتے, تو پھر کس بیسس پہ اس کے ساتھ کنڈیشن پہ نہیں ہو سکتا, وہ تو ہے صحیح بات. if he is the elected prime minister, پلیٹ فارم ایکسٹرا پارلیمنٹ پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا, پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈائلاگ ہوں گے. پھر یہ تمام پارٹیاں کانسٹیٹیوشنلی led by Prime Minister of Pakistan, they will have to request Army Chief کہ آپ آئیں. سر یہاں پہ وزیر اعظم انیشیٹو ہی نہیں لے رہے, وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے. ان کا کام ہے سر, حکومت ہے, ان کا کام ہے پولیٹیکل یہ پارٹیز کو, یہ اپوزیشن کو سپیس دینا, انگیج کرنا. میرے جو ذاتی ریڈنگ ہے, یہ آرمی اور پی ٹی آئی میں دراڑ ڈالنے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگی. سر آرمی یا اسٹیبلشمنٹ, میری بات سنیں, آرمی آئین اور قانون کی پابند رہتے ہوئے حکومت وقت کے ساتھ کھڑی رہنے کی پابند ہے اور رہے گی. ایک منٹ, چھوٹی سی بات, آرمی اور پی ٹی آئی کا کوئی الائنس نہیں ہونا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی. میں اور بات, انہوں نے پی ٹی آئی نہیں کہا, ہر گورنمنٹ نہیں کہا انہوں نے, نہیں جو بھی حکومت ہے, حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے نا سر, بات تو ایک ہی کر رہے ہیں. ایک منٹ, بالکل یہ بات سے, حکومت کوئی بھی ہو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے تابعداری کرنی چاہیے ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, اور سیاست میں ریپلے کر دو. میں نے کیا کہا, آپ نے وہ پی ٹی آئی کا نام لیا, لیکن ظاہر ان کی حکومت ہے سر, ان کا مطلب یہی تھا, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں آپ کی بات صحیح ہے سر, بالکل. جو ماتحت ادارے ہیں وہ لیڈ رول نہیں لیا کرتے, جب لیڈ رول لیتے ہیں تو وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. بھٹی صاحب اس پہ تو بات ہو گئی ہے, میں کیونکہ بیچ میں گلگت بلتستان کی بھی بات ہوئی تھی نا, آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا کس قدر بہترین اخلاقی اقدار کا, تربیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. تو سر کچھ ڈکشنری میں آپ کی کوئی نئے الفاظ کا ایڈ ہوئے ہیں یا بھی کوئی کسر رہ گئی ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے؟
نہیں، اور بڑے گلگت مزے کے- بلتستان پہ آپ اپنا ذرا تجزیہ بھی دے دیں کیا ہونے بڑے جا رہا ہے. مزے کے ہیں وہ میں سناتا ہوں، لیکن یہ ایک اس میں ایک تو نیتیں خراب ہیں. آپ نے یہ جو کہا نا کہ سارے مل کے بیٹھے ہیں سٹیک ہولڈرز، ایک نیتیں خراب ہیں، دوسرے آقاؤں کے مفادات ہیں، تیسرے نیریٹو کے قیدی ہیں. عمران خان صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر این آر او دے دیا، این آر او دے دیا. دوسرے وہ کہتے ہیں زرداری صاحب اگر میں تو نیتوں کا بھید اللہ جانتا ہے نا، اسمبلی میں کہتے ہیں مساک جمہوریت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مساک معیشت کرتے ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں کہ کچھ اور کرتے ہیں. تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھا این آر او مانگ رہے ہیں، دیکھا این آر او مانگ رہے ہیں. تو یہ نیتیں نیریٹو کے قیدی اور اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ بن نہیں پا میں رہے. پتہ کیا جاننا چاہ رہی تھی کیا کرے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ ٹوٹلی وہ وڈرا کر لیں، وہ نیوٹرل ہو جائیں، یا سب کو زبردستی پکڑ کے بٹھا دیں؟ کیوں نہیں کہتی آپ اسٹیبلشمنٹ چلتی اس کی ہے نا زیادہ، اسی کے تابع. اچھا وہ چھوڑیں جی، وہ چھوڑیں، یہ اتنی بور باتیں سنیں جو ڈکشنری کے نام ہے. جی لاسٹ ٹریکٹر ٹرالی، کیلبری فاؤنٹ، جال ساز ملکہ، کنیز خاص، تم بغیرت ہو. بغیرت ویسے کون سا برا لفظ ہوتا ہے؟ شیری رحمان نے کہا تھا یہ تو شیم لیس ہوتا ہے. اچھا جادوگرنی، نانی، ڈیزل، حرام کے مال پر پلے ہوئے بچے، رنگ باز خواجہ، گیدڑ نواز شریف. نواز شریف سے پہلے بھی کہتے ہیں بی بی مجھے گیدڑ کہتی ہیں، کیا میں شکل سے گیدڑ لگتا ہوں؟ میں نے کلپ دیکھا تھا. اچھا غدار، مودی کا یار، گٹر کی مخلوق، میر جعفر، میر صادق، منافق اعظم، پلاسٹک سرجری کروانے والی، عمران خان ایک بیماری، انگریزوں کے کتے نہلانے والے بددیانت، دھرتی کا ناسور، دھرتی کا درندہ، گریٹر پنجاب بنا مجیب الرحمان. اور بھٹو صاحب نے ایک مرتبہ سور کہا تھا جلسے میں. تو ہاں تو یہ تو آ گئے نہیں. اس کے علاوہ یہ ساتھ والے رہے منٹ آپ کے، چونکہ آج آپ چونکہ میں تو آخری وقت پہ آ گیا، آپ کو نظر آ گیا کئی بار. پروگرام تو دونوں کے ساتھ تھا تو لیکن ٹھیک ہے اگلے میں صحیح. لیکن کلر تو آپ سے آیا نا. نہیں کلر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلر سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہکار ہیں ارشاد بھٹی اور آپ صاحب. ٹائم دیکھیے گا، سب سے زیادہ ٹائم دے لیے. میرے انٹرو سے مقابلہ کیا آپ نے بڑی، آپ چونکہ عقل مند ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ کلر تو آپ نے لانا تھا، مجھے بلیک میں رکھ کے آپ نے کیا. ٹھیک نہیں سر، بہت شکریہ. سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالمسٹ ارشاد بھٹی صاحب، جی ون اینڈ اونلی ارشاد بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. میں نے صرف آپ کا سب سے پہلے کر لیا ہے. جنرل اعجاز امان صاحب اور انصار عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد